अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI पीस टॉक एंड आई एम योर होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम दुनिया में होने वाली दो अहम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में तफसील से बात करेंगे। एक तरफ जहां गजा के बहरान को हल करने के लिए ट्रंप की तरफ से 20 नुकाती प्लान सितंबर 2025 में पेश किया गया और फाइनली इसको 9 अक्टूबर 2025 में शर्म एल शेख में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में साइन किया गया, जिसके अहम नुकात में फौरी सीज फायर, होस्टेज की बाजियाबी, गजा की डीमिलिटराइजेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क़याम है, जिसमें कतर, मिस्र और इंडोनेशिया की शमूलियत की बात हो रही है और अभी हाल ही में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन की भी बात हो रही है। तो आज की गुफ्तगू में एक तरफ तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन किस हद तक मुमकिन है और उसके क्या मुमकिना रिस्क हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर होने वाली टेंशन के बारे में, तो इसमें फौरी सीज फायर तो दोहा में होने वाले एग्रीमेंट की वजह से हो चुका, उसका दूसरा फेज अभी टर्की में होने वाले डायलॉग की सूरत में सामने आ रहा है, जहां पे पाकिस्तान ने एक कम्प्रीहेंसिव एंटी टेरर प्लान पेश किया है जिस पर अभी तक कोई इत्तफाक़े राय नहीं हो सका। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में हम दो पहलुओं पे जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। एक तो गजा में मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती और दूसरा हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में क्या बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं मुख्तार अहमद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर, आज हम दो मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गज़ा पीस प्लान जो कि ज़ाहिर फॉर्मली अब साइन भी हो चुका है, उसकी एक शिक ये भी थी कि जो मुस्लिम ममालिक है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का एक क़याम भी आएगा, जिसमें मुमकिना तौर पर पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज को शामिल करेगा। तो आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान कोई भी फ़ौजी या इंसानी इमदाद करता है तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये है कि अक्टूबर 13 को ये शर्म एल शेख में कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसके बाद से उस पीस प्लान पे अमल दरामद शुरू हुआ है जो 20 नुकाती प्लान है और अभी तक उस प्लान पे अमल दरामद हो रहा है। उसमें कुछ हिकअप्स ज़रूर आए हैं लेकिन अमल दरामद हो रहा है। इसराइल ने सीज़ फायर की वायलेशंस भी की हैं, हमास ने अभी तक अपने आप को डिसआर्म नहीं किया है, लेकिन जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि सीज़ फायर बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत वायलेशंस के साथ होल्ड कर रही है। इसराइल ने जितना पीछे जाना था वो गालिबन जा चुके हैं या जाने वाले हैं और जो कैदी हैं वो रिलीज़ किए जा चुके हैं। जो डेड सोल्जर्स हैं या जो वो थे डेड जो फौत हो चुके हैं हमास के लोग या उनके रिमेंस की वापसी या जो फ़लस्तीनी जो हॉस्टेजेस बनाए गए थे उनके रिमेंस की वापसी, उस पर कुछ हो चुकी है, कुछ का प्रोसेस चल रहा है। तो लगता ही है कि बात आगे बढ़ रही है और इस हवाले से कुछ जैसे इसराइल की किनेसेट में एक रेजोल्यूशन पास हुई कि वेस्ट बैंक को हमने वो एनेक्स करना है, तो उस पर भी काफ़ी उस पर जो जवाब बयानबाजी हुई है अमेरिका की तरफ से वो भी काफ़ी सख्त है। तो लगता ये है कि ट्रंप और अमेरिकी हुकूमत भी काफ़ी कमिटेड हैं कि वो इसको किसी किनारे लगाएं। कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन लगता ये है कि इसकी पहली फेज़ में काफ़ी कामयाबी हुई है। अब अगली फेज़ जिसके ताल्लुक़ है कि हमास के लोग डिसआर्म होते हैं या नहीं है, उसका ताल्लुक़ जो है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स से है। तो अब इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें ज़ाहिर मुसलमान मुल्कों की वो फ़ौज होगी और उसमें कई मुल्कों की बात हो रही है कि वो उसमें फ़ौज अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिसमें इंडोनेशिया की बात है, पाकिस्तान, कतर, उर्दन, इजिप्ट, तो इनकी बात हो रही है। तुर्की की बात भी हो रही है, लेकिन तुर्की पे सुना है कि इसराइल ने एतराज़ किया है क्योंकि उनको लगता है कि तुर्की एक उनका पड़ोसी मुल्क है और तुर्की के हमास से बहुत अच्छा डायरेक्ट ताल्लुकात हैं और तो उनका काफ़ी होस्टाइल है रवैया। होस्टाइल तो पाकिस्तान का भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान का उस तरह से जैसे होता है ना कि हमास से कोई डायरेक्ट ताल्लुकात या उसकी बात नहीं है। तुर्की में तो कुछ हमास के लोग जो हैं वो रहते भी रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर इस तरह का मसला नहीं है और पाकिस्तान वैसे भी दूर है। तो अब इस हवाले से तुर्की की फ़ौज उसमें होगी या नहीं होगी, लेकिन बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज उसमें होगी। लेकिन ये एक अहम फ़ैसला है, अभी लगता नहीं है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला हतमी तौर पर कर लिया है। ज़ाहिर अनाउंसमेंट तो कोई नहीं हुई है,
لیکن اس حوالے سے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کافی ہو رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ابھی سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل صاحب نے ایجپٹ کا دورہ کیا ہے, جارڈن کا دورہ کیا ہے, اور ابھی شاید سعودی عرب میں ہے. تو جب ہم ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ بات شاید اس طرف جائے گی اور پاکستان اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گا. لگ ایسے رہا ہے انلیس کہ وہ اس میں ہیکپ آ جائے. اچھا, اور اس کی میرے خیال میں وجہ بھی ہے پاکستان کیوں وہ بننا چاہے گا. ایک تو ظاہر پاکستان جب یہ 21 نکاتی یا 20 نکاتی پلان جب پیش کیا, 8 جو مسلمان ملکوں کے لیڈرز تھے, پاکستان اس میں شامل تھا. تو ایک طرح سے یہ جو سارا انیشیٹو ہے پاکستان اس کا پہلے دن سے حصہ ہے. جب یہ جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوئی جہاں پہ وہ پلان پیش کیا گیا ٹرمپ کو, اور پھر اس پہ کچھ بات آگے بڑھی اور وہ پلان ایگری بھی ہوا ہے, تو وہ شروع سے اس عمل کا پاکستان حصہ ہے. پھر شرم الشیخ میں بھی پاکستان اس کا حصہ ہے. تو اب بالکل اس سے واک آؤٹ کر جانا, وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوئی اگر بات بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ذمہ داری بھی لینی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ایک بات چلا کے ایک پلان کا حصہ بن کے اور پھر مڈ وے کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ آگے لے کے چلیں, میں تو وزیر بھی تھا. تو میرے خیال میں ایک تو اس وجہ سے پاکستان اس کا حصہ بننا چاہے گا, اور دوسری اس وجہ سے بھی کہ بہرحال ایک اپرچونٹی ہے. مڈل ایسٹ میں ایک بات چل رہی ہے, اگر اس میں غزہ کے امکانات ہوں اور غزہ میں اگر امن کے امکانات بنتے ہیں تو پاکستان اس کا حصہ کیوں نہ بنے. تو میرے خیال میں یہ اس سے ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کے اسٹیچر میں اضافہ ہوتا ہے, مڈل ایسٹ میں پاکستان کے رول میں اضافہ ہوتا ہے. تو غالباً اس وجہ سے پاکستان زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کا حصہ بنے گا. اور جو آمد و رفت ہے اس سے بھی یہی لگ رہا ہے, اگر نہیں بننا ہوتا تو پھر اتنی آمد و رفت کی ضرورت کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹلٹ اسی طرف ہے کہ ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. لیکن اگر مختار صاحب, اگر پاکستان اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنتا ہے, غزہ میں جاتا ہے, تو ظاہر ہے جہاں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی بھی پڑتی ہے. کچھ چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ شاید اس کے نقصانات یا فوائد بھی ہوں گے. تو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اگر پاکستان اس فورس کا حصہ بنتا ہے تو کیا پاسبل چیلنجز ہو سکتے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیے اس میں چیلنجز تو ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا حصہ ہیں تو پھر آپ کے شیئرڈ رسکس ہیں. رسکس تو ہوں گے لیکن آپ کے رسکس شیئرڈ ہیں, صرف پاکستان اکیلا تو نہیں ہے. مطلب اس میں دوسرے ملک بھی ہیں, قطر ہے, ایجپٹ ہے, اگر ترکی بھی اس کا حصہ بنتا ہے, انڈونیشیا ہے, جارڈن ہے. تو ایک تو ان سب کے ساتھ پھر ہم اکٹھے ہی ہیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو امریکہ انڈر رائٹ بھی کر رہا ہے. تو امریکہ نے بھی اس حوالے سے وہاں پہ ایک آفس وہ بنایا ہے جس میں سول ملٹری کوآرڈینیشن بھی ہونی ہے. تو امریکن اس کو اوورسی بھی کر رہے ہوں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوں گے, اگرچہ ان کی فوج آن دا گراؤنڈ نہیں ہوگی لیکن کوئی کوآرڈینیشن کا میکنزم یا اوور سائٹ کا میکنزم تو ہوگا. تو اس وجہ سے کچھ رسکس کم ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی رسکس ہوں گے. رسکس فار ایگزامپل کیا ہیں؟ ایک رسک تو یہ ہے کہ اس اسٹیبلائزیشن فورس نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو وہاں پہ جو پارٹیز ہیں ان کو آپ کو دل و جان سے ایگری کرنا پڑے گا. حماس بھی ویلکم کرے اور اسرائیل بھی ایگری کرے کہ ہاں اس پہ آئیں. تو اگر ان کا ایٹیٹیوڈ ویلکمنگ ہے کہ ہاں آپ آئیں اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور ہمیں آپ کا تعاون حاصل ہوگا تو جاب آسان ہو جائے گی. لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی وہ ریلیکٹنٹلی کیا یا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں لیکن ویسے روڑے اٹکائے تو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹیبلائزیشن فورس نے حماس کو ڈس آرم کرنا ہے. تو حماس نے اگر ڈس آرم ہونے میں ریزسٹنس کی تو کیا پھر فورس استعمال ہوگی؟ تو اگر فورس استعمال ہوگی تو پھر اسی اسٹیبلائزیشن فورس کی لڑائی ہو جائے گی حماس سے. تو اس عمل میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ریپوٹیشنل رسک بھی ہے کہ بھئی آپ تو وہاں پہ سیکیورٹی دینے گئے تھے اور آپ وہ کام جو اسرائیل کر رہا تھا اب آپ نے شروع کر دیا ہے. تو ایک یہ رسک موجود ہے. لیکن یہ رسک تھوڑا کم ہے چونکہ بہرحال وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو حماس آلریڈی سائن کر چکی ہے. ایک رسک یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری لینڈ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ ویپنز اور وہ ہیں, تو ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں کہ یہ جو فورس ہماری ہے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے تو کوئی بم ویسا ایکسپلوڈ کر جائے, کوئی لینڈ مائنز ایکسپلوڈ کریں. اگرچہ اس فورس کے شاید ایک کاموں میں یہ بھی ہوگا کہ ان کو بھی سیکیور کرنے میں کردار ادا کر سکے, لیکن ایکسیڈنٹس ہو ہی سکتے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حماس اور ان کے ہوتے ہوئے بھی حماس اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی ٹینشن بڑھتی ہے تو یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کسی اور بڑے کانفلکٹ میں امبرائل ہو جائیں, وہ رسک بھی موجود ہے. تو رسکس کافی ہیں. پھر ایک رسک یہ بھی ہے کہ آپ بیک ہوم ادھر سے فوج جاتی ہے تو پاکستان کے اندر بھی تو ایک سیاست ہونی ہے.
وہ جو موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہیں، تو ان کو تو تھوڑا سا بھی کوئی جواز ملے گا تو وہ اس پہ بہت تنقید کریں گے. اور ایک عام لوگوں کا بھی ایک ہوتا ہے کہ جی ایک شکوک بھی ہوں گے کہ آپ ادھر فوج بھیج رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے فوج بھیج رہے ہیں. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ بالکل کھڑے نظر آئیں، بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا موقف فلسطینیوں سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے. فلسطینی بھلے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، فلسطینی بھلے کسی معاہدے کا حصہ بن جائیں، لیکن ہمیں نہیں بننا چاہیے. تو یہاں پہ تو اس طرح کی سوچ بھی ہے. تو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کو مینیج کرنا بھی ایک چیلنجنگ ہوگا. ابھی تک اس حوالے سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی زیادہ بات ہوئی ہو، اور میرے خیال میں اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے اور ہونی چاہیے. ابھی تک تو ہماری پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے کھل کے بات نہیں ہوئی ہے، نہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا نہ کوئی اس حوالے سے کوئی آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ ہوئی ہے. تو عوام کو پوری طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرے خیال میں خوش آئند ہوگا کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیا جائے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، تاکہ پاکستان جو بھی فیصلہ کرے یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا. یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے فوج بھیجنی ہے اور غزہ میں اسرائیل کے بالکل بارڈر پہ، بلکہ ان کے اندر، مطلب ابھی تک چونکہ فلسطینی اسٹیٹ اس طرح سے نہیں بنی ہے، تو ایک طرح سے آپ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر جو ڈی فیکٹو ان کی ٹیریٹری، آپ اس کے اندر اپنی فوج بھیج رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایشوز ہیں کہ یہ فوج جو جائے گی وہ کس مینڈیٹ کے تحت جائے گی. کیا اس کے پیچھے یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ ہے؟ پاکستان پیس کیپنگ فورسز میں بہت ایکٹیولی فوج بھیجتا رہا ہے، پولیس آفیسرز بھی جاتے رہے ہیں، تو ہمارا وہ ایکسپیرینس تو ہے، لیکن وہ یو این کے مینڈیٹ کے اندر جاتا ہے. تو کیا یہ اس کے پیچھے بھی ایک یو این کی ریزولوشن ہوگی؟ میرے خیال میں وہ بھی ضروری ہے. وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر ایک کلیکٹیو دنیا کی ساری قوموں کا مشترکہ مینڈیٹ ہے تو اس کی ایک مارل ایتھیکل ویلیو بڑھ جاتی ہے. اور ویسے بھی چونکہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ ایک دنیا کا رول بیسڈ آرڈر جو ہے وہ برقرار رہے. یہ نہیں ہے کہ اس جو ایک دنیا کا نظام بنا ہوا ہے کلیکٹیو سیکیورٹی کا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے، آپ اس سے ہٹ کے صرف امریکہ کی قیادت میں ایک رول پلے کریں. تو دیکھیں کس طرف جاتا ہے بات، لیکن موسٹ لائکلی لگتا یہ ہے کہ آن بیلنس سارے رسکس کو انالائز کرتے ہوئے شاید ہماری حکومت وہاں پہ فوج ڈپلائی کرے گی. اسی سے طاہر صاحب اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک چیز جو پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے ڈپلومیٹک فوڈس پہ تو پاکستان کافی پذیرائی بھی ملی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں انٹرنل کانفلکٹ ٹیررزم کی ایک سچویشن پاکستان کے اندر خراب ہے. دین پھر آپریشن سندور کے بعد ایک خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، آپریشن سندور 2 جو کہ سو کالڈ انڈینز کلیم کرتے ہیں. دین افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر پہ ہماری ٹینشن ہے. تو ان ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا واقعی پاکستان مڈل ایسٹ میں کوئی ایکٹیو رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے مسائل تو ہیں. پاکستان کے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی ابھی کافی ٹینشن ہے، افغانستان کے ساتھ اسکرمشز بھی ہوئی ہیں اور ٹیررزم کا مسئلہ بھی ہے. بلوچستان میں بھی ٹیررزم کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ ہماری پیراملٹری فورسز کی یا کچھ آرمی کی ڈائریکٹ ڈپلائمنٹ بھی رہتی ہے. اچھا، اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی کافی ایکٹیویٹی ہے. ابھی بھی وہ ایکسرسائزز شروع کی ہیں جس کو وہ جو تریشول کا نام دے رہے ہیں، جو انڈیا نے ایکسرسائز تریشول، جو اکتوبر 30 سے نومبر 10 تک ہو رہی ہے. تو چیلنجنگ انوائرنمنٹ تو ہے. اس میں رسک یہی ہے کہ اگر پاکستان اس طرف کافی ہماری توجہ ہے اور اس دوران میں ادھر کوئی بات بڑھ جاتی ہے تو کیا ہم اس سے نبٹ سکیں گے یا نہیں نبٹ سکیں گے. مجھے لگتا ہے کوئی ایک آدھ بریگیڈ آرمی کا ڈپلائی کر لینا، وہ کوئی اسپیئر کر لینا، وہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. پاکستان کی ایک بڑی آرمی ہے اور ایک آدھ بریگیڈ کو، اور وہاں پہ ظاہر ہے کوئی ساری ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے. ہماری وہاں پہ ڈپلائمنٹ کا مقصد بہت بڑی تعداد میں فوج تو ہم نے بھیجنی بھی نہیں ہے، باقی ملکوں کی فوج بھی ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی لینی ہے ہم نے. تو وہ تھوڑی فوج کی ڈپلائمنٹ بھی ہوئی تو ہمارا ایک طرح سے اس میں رول ہونا چاہیے کہ وہ ملٹی نیشنل فورس ہے اور مسلمان ملکوں کی فوج ہے، چونکہ اس کا پھر ایک وہ کریڈیبلٹی آ جاتی ہے. حماس کو بھی اعتماد ہوگا کہ ہم جس کو ہتھیار دے رہے ہیں وہ مسلمان ملکوں کی ایک آرمی ہے، ہم اسرائیل کے حوالے نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے. اچھا، لیکن کیا پاکستان اس سے نبٹ سکے گا؟ میرے خیال میں نبٹ سکے گا. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کانفلکٹس ایسکلیٹ نہ ہوں.
ابھی استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ویسٹرن بارڈر پہ کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی. اس میں رسکس تو ہیں, کیونکہ ابھی پچھلے 2-3 دن جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے پہلے جو 2-3 دن ہوئے ہیں, لیکن وہ کامیاب اگر ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے تو کسی حد تک تو یہ ویسٹرن بارڈر پہ اسٹیبلٹی آ جائے گی. لیکن کیا وہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے کہنا کچھ قبل از وقت ہے, چونکہ کافی کمپلیکیشنز ہیں. طالبان کتنے سیریس ہیں, ان کا کتنا کنٹرول ہے تحریک طالبان پاکستان پہ, اور وہ اگر معاہدہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر اس پہ کتنی سیریسلی اس پہ عمل درآمد کراتے ہیں. اچھا, انڈیا بھی موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ جو آپریشن سندور میں جو ان کی سبکی ہوئی ہے کہ وہ ان کو کوئی فیس سیونگ ملے, وہ کوئی ان کو اور موقع ملے جس میں وہ پاکستان کو کچھ نقصان کر کے تو وہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے کچھ, ہمیں بھی کچھ مطلب ہم نے بدلہ لے لیا ہے یا ہم نے یہ کیا ہے تو ہم نے کچھ اچیو کر لیا ہے. تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہے. انڈیا کے اندر الیکشنز بھی ہیں تو ادھر بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ابھی یہ جو ایکسرسائز تھریشولڈ انہوں نے اناؤنس کی ہے تو پاکستان بھی میرے خیال میں کافی وہ اس کو لے رہا ہے سیریسلی, کیونکہ ادھر بھی پھر اسی طرح سے نوٹم دیا گیا ہے اور لگتا ہے کہ کاؤنٹر ایکسرسائزز یہاں سے بھی شروع ہوں گی. انڈیا نے جو ایکسرسائز اناؤنس کی ہیں وہ کافی بڑی ایکسرسائزز ہیں, تو اس سے ایک انسیکیورٹی تو آئی ہوگی پاکستان میں, اور یہاں پہ ایک تھریٹ فیل ہوا ہے. تو اگر تھریٹ پرسیپشن ہے تو پھر اس کے کاؤنٹر میجرز بھی لیے جائیں گے, اور لیے جا رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا کوئی ایڈونچر نہ کرے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید اگر انڈیا کوئی ایسا ایڈونچر کرے گا تو اس کو میرے خیال میں کوئی پذیرائی ڈپلومیٹکلی پھر نہیں ملے گی. لاسٹ ٹائم تو پھر یہ تھا کہ وہ کرنے سے پہلے جو امریکن لیڈرشپ کے بیانات آ رہے تھے وہ تو یہ تھے کہ جناب آپ کا اپنا مسئلہ خود نپٹائیے, کچھ اس طرح کی بات کر رہی تھی لاسٹ ٹائم. لیکن اس طرف میرے خیال میں وہ بات نہیں ہوگی. اگر ایسی سچویشن اس طرف بڑھنے لگی تو میرے خیال میں انڈیا کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے پلان میں تو یہ ہے کہ پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک رول پلے کرے, اور اگر انڈیا اس طرف سے کوئی ایڈونچر کر کے تو پاکستان کو ادھر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم وہ رول پلے نہ کریں, تو وہ ایک طرح سے ایفرٹ دیکھی جائے گی کہ یہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ٹرمپ کا پلان ہے پیس کا اس کو سبوتاج کیا جائے. تو اس طرح سے وہ پرسیو کیا جا سکتا ہے, اور میرے خیال میں انڈیا پھر زیادہ آئسولیٹڈ فیل کرے گا. وہ آلریڈی مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید دنیا میں جس طرح سے پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے ان کی نہیں ہوئی ہے, اور خاص طور پہ ان کے امریکہ کے تعلقات میں دراڑ آئی ہے. تو اگر وہ کیئرفلی سوچ رہے ہوں گے تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اور مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن مطلب اب رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے. مطلب ہم ایک لائکلی سیناریو کی بات کرتے ہیں کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں کرے گا, لیکن بعض اوقات آپ ریشنلی نہیں سوچ رہے ہوتے, آپ ایڈونچر کرتے ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس بعض اوقات ڈومینیٹ کر جاتی ہے, اور انڈیا میں یہ مسئلہ ہے. پہلے بھی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وہ نظر ہوا کہ انہوں نے ملک کے اندر ان کے میڈیا, وہ پہلگام والے واقعے کے بعد میڈیا نے وہ بات کو یہاں تک پہنچا دیا, مطلب اس پچ پر لے کر گئے کہ, اور ظاہر بی جے پی کی شے کے ساتھ, اور پھر وہاں سے وہ ایک ٹریپ میں آ گئے, کمٹمنٹ ٹریپ میں, کہ ہم نے تو اب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. تو جب آپ کمٹمنٹ ٹریپ میں آ گئے تو پھر آپ کو کچھ کرنا تھا, اور پھر جب آپ نے کیا تو پھر اس میں آپ کی سبکی ہوگی. تو ابھی اس طرح کی ہائپ تو وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے انڈیا میں. لیکن اگر انڈیا وہ کوشش کرے کہ الیکشنز وغیرہ میں کچھ ہمیں براؤنی پوائنٹس اس سے پہلے مل جائیں, اور ہم اپنے لوگوں کو کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب ہم نے پہلے اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو اب ہم نے دور کر دی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پہلے بھی کامیابی ملی تھی. جو انڈیا میں وہ ان کا اپنا نیریٹو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہمیں کامیابی ملی ہے. تو اب وہ یہ نیریٹو بنانا چاہیں گے کہ دیکھیں جی پہلے بھی ہم نے ایسے کیا تھا لیکن اب ہم نے دوبارہ ایسے کر دیا. اور میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے پوری کوشش ایسی ہوگی کہ کوئی ایسا موقع ان کو نہ دیا جائے کہ جس سے ان کو کوئی ذرا سی بھی کوئی موقع مل جائے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں. تو دیکھیں کیا شیپ لیتا ہے. لیکن میرے خیال میں مجموعی طور پر کوئی صورتحال انڈیا کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ ہاں ایگزیکٹلی ویسے پڑوسی جن کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے پھر وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں چیزیں کہ کیا چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں مختار صاحب
تو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو پچھلے کچھ دنوں میں جھڑپیں ہوئیں، پھر اس کے بعد دوحہ میں ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھوڑا، جس سے سیز فائر ایگریمنٹ ہوا. اس کے بعد توقع تھی کہ یہ ہم یہاں پہ ٹرکی ٹاکس کے اندر جو ہے کافی چیزیں اسموتھ لائن ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی کہا کہ ایک ڈیڈ لاک ہے. دو پاکستان ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا کاؤنٹر ٹیررزم پلان پیش کیا ہے. لیکن ہم آپ سے ایک اور چیز جو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ افغانستان وائی دے آر سپورٹنگ طالبان دیٹ لیول، کہ اس کے لیے ایون ظاہر انٹرنیشنل لیول پہ خود کو اکنالج بھی کرانا ہے، لیکن وہ اس کو بھی آئسولیشن میں رکھتے ہوئے اسٹل دے آر سپورٹنگ طالبان اینڈ دے آر ناٹ ایگرینگ آف اینی تھنگ. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ طالبان یہ دونوں تقریباً ایک ہیں، یہ دونوں علیحدہ ہیں نہیں ہیں. تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان میں کوئی خاص فرق ہے نہیں. لیکن جو افغانستان کے اندر جب امریکن وہاں پہ تھے تو ان کے خلاف جو ساری کارروائی ہو رہی تھی اس میں یہی اکٹھے تھے. ان کا ورلڈ ویو ایک سا ہے، یہ خواتین کے حوالے سے ایک طرح کا ویو رکھتے ہیں، ان کا اسلامی ریاست کا تصور ایک سا ہے. وہ جو تحریک طالبان کے پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی، وہ جو وہاں پہ امیر ہیں ریاست جو افغانستان کے، وہ اس کی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. تو یہ کم و بیش ایک ہی ہیں. ان کا پاکستان کے حوالے سے وہی رویہ ہے کہ پاکستان کو بھی وہ ایک کوئی بہت اسلامی ریاست ان کے تصور میں وہ نہیں ہے. اچھا، تو اب وہ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ ڈپلومیٹک پریشر تو ان پہ بڑھ رہا ہے. دوحہ میں سیز فائر جو ہے وہ ہو گئی، اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد سے کچھ ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ بھی تھوڑے بہت کھلے ہیں. لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا یا معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال میں پاکستان کا ریسپانس میں اس میں سختی آئے گی، اور وہ پھر اس کا نشانہ صرف تحریک طالبان کے لوگ نہیں بنیں گے، تحریک طالبان پاکستان کے لوگ نہیں بنیں گے، وہ پھر خود تحریک طالبان افغانستان بھی ہوگا. اور چونکہ آلریڈی پاکستان میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہے. تو صرف تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی تو پھر تبھی ہوگی نا جب علیحدہ وہ واقعی شمار کیے جائیں. اور اگر یہ خبریں آ رہی ہوں جو کہ آ رہی ہیں کہ اب جو ادھر سے ان کی تشکیلیں وغیرہ آ رہی ہیں تو اس میں صرف پاکستانی طالبان نہیں ہیں بلکہ ان میں افغان طالبان بھی زیادہ تعداد میں شامل ہیں. تو اگر یہ بات بھی صحیح ہو اور پھر یہ تاثر بھی یہاں پہ تقویت پکڑے کہ نہیں یہ تو اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس میں مسئلہ آئے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ جلدی حل نہیں ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کوئی اکنامک اپرچونٹی زیادہ نہیں ہے، اور طالبان کی حکومت جو ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، چونکہ ریاست تو نہیں تھی، ایک امریکہ چلا گیا تو اس کے بعد کوئی طالبان تو ایک گریلا فورس تھی، اب وہ حکومت میں آئے ہیں تو اب آپ نے ایک ریاست کا نظام اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اور تو وہ ریاست کا نظام اسٹیبلش کرنے سے حوالے سے ہمیں کوئی پیش رفت نظر آ نہیں رہی ہے. وہ ابھی بھی ایک بہت ہی ایک ریگولر انداز سے نظام چلا رہے ہیں. کچھ میں ان کو مطلب انہوں نے ملک کے اندر امن قائم کر دیا، یہ ان کا ایڈوانٹیج ہے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر خاص طور پہ اپنے نیبرہڈ کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے. پاکستان سے بھی جب مذاکرات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پھر ہمیں پیسے دے دیں تو ہم ان کو ادھر شفٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے عرب ملکوں سے بھی کہہ رہے ہوں کہ اچھا جی پھر تو ہماری معاشی نیڈز ہیں تو ہمیں پیسے دے دیں. اچھا وہ پیسے بھی ان کو مل جائیں گے، لیکن جب تک دنیا ان کو یہ احساس نہیں ہو کہ یہ صحیح ڈائریکشن ان کی ہے، یہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹیررزم کے لیے اپنے ملک میں سینکچریز نہیں دیں گے، تو پھر دنیا امداد بھی نہیں کرے گی. ورنہ تو ایک غریب ملک ہے، اگر وہ سیریس ہوں تو دنیا ان کو مدد کرے گی، لیکن دنیا ان کو پیسہ دینا شروع کر دے، مطلب دنیا بلیک میل ہو کے تو پیسے نہیں دے گی. دنیا ان کو دے گی پیسے کہ اگر یہ واقعی ان کا کوئی پلان ہو کنسولیڈیشن کا، اسٹیٹ بلڈنگ کا، ٹیررزم کے معاملے کو ایڈریس کرنے کا، اور اس میں سیریسنس دکھائیں. اور میرے خیال میں یہی ان کے لیے مثبت طرز عمل ہوگا اگر وہ اس طرف جاتے ہیں. اور غالباً استنبول میں اسی طرح کی باتیں ان سے کی جائیں گی، کی گئی ہوں گی کہ بھئی آپ اس کو سیریسلی لیں. لیکن چونکہ بہت غربت ہے، مسائل ہیں وہاں پہ، تو ایک طرف یہ بھی جا سکتے ہیں طالبان کہ وہ اس کو مسلسل طریقے بنا لیں
کہ جی کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے اور ہر روز مطالبات آتے رہیں، ابھی کوئی بات پہ طے ہو جائے، کوئی پیسہ مل جائے، کوئی امداد مل جائے، کچھ امن ہو جائے اور پھر کچھ عرصہ امن رہے اور پھر جو ہے وہ وہی سلسلہ شروع کر دیں اور پھر کوئی نئے مطالبات سامنے لے کر آ جائیں. تو ایک طرح کا جیسے ہوتا ہے نا مطلب بعض اوقات اس طرح کے گروپس جو ہیں کہ جی ہم وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کرنے لگ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک نیگیٹو ہوگا. لیکن اینی کیس جو بارڈر ریجنز کی ریئلٹیز ہیں وہ بھی تو کافی کمپلیکس ہیں نا. وہاں پہ غربت بھی ہے، کنزرویٹزم ہے، خاص طرح کی مذہبی سوچ ہے، لا لیسنس ہے، علاقے جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں. پاکستان کی سائڈ پہ تو اب انفراسٹرکچر کافی بہتر ہوا ہے لیکن اس سائڈ پہ وہ مسائل موجود ہیں. تو وہ انسیکیورٹی کچھ نہ کچھ رہے گی. مطلب طالبان اگر حمایت کریں گے بھی اور وہ کھل کے بھی پاکستان کو اس میں ہیلپ کریں گے تو تب بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ اس بارڈر پہ رہے گا. لیکن اگر وہ مدد کریں گے تو ظاہر ہے اس میں کافی کمی تیزی سے آ سکتی ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی مختار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں مل کے کوئی ٹیررزم کے خلاف کوئی ایک میکنزم کے اوپر ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. لیکن ایسی صورتحال ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی ہے، اسپیشلی ڈائلاگ کے بعد بھی کافی انسرٹینٹی ہے. اور جو پاکستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان میں اوپن وار کی طرف کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پاسبل ہے ایک اوپن وار افغانستان کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی صرف ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے یا واقعی کوئی پاکستان کسی ملٹری کنفرنٹریشن کی طرف جائے گا اگر ان کیس کی سچویشن ایسی انسرٹن رہتی ہے؟ تو لیکن مذاکرات سے پہلے اس طرح کے بیان دینے کا ایک مقصد تو واضح طور پہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم بہت سیریس ہیں اور آپ اس کو سیریسلی لیں. یہ ایسا نہیں، اور ایک پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ بھی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ ریئلسٹکلی انالائز کریں تو وہ اگر پاکستان کے بارڈر ریجن میں اسی طرح سے مسائل رہتے ہیں. اب دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا کافی نقصان ہوا ہے، کافی سارے ٹیررسٹ حملے ہوئے ہیں اور بڑا سکسیسفلی ان کو کاؤنٹر بھی کیا گیا ہے، لیکن اس عمل میں جانی نقصان ہوا ہے. ہمارے پولیس کے لوگ بھی اس میں اپنے شہید ہوئے ہیں، سولجرز بھی شہید ہوئے ہیں، آفیسرز شہید ہوئے ہیں. تو یہ وہ ریٹ ہے جس لیول پہ یہ نقصانات ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ مسلسل اسی طرح سے نقصانات ہوتے رہیں. اچھا تو پھر اس صورت میں پھر کیا رسپانس ہوگا؟ وہ رسپانس یہی ہوگا کہ افغانستان پہ پریشر آئے گا کہ آپ ان کو روکیں. ہمارے اپنی سائڈ پہ ہوں گے تو ہم ظاہر وہ کارروائیاں کریں گے، لیکن آپ کی طرف سینکچریز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر افغان طالبان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا ہے تو پاکستان یقیناً پھر، اور اس میں میرے خیال میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، پھر یہی ہونا ہے. اور سیکیورٹی آفیشلز پھر اسی طرح سوچتے ہیں کہ پھر ہم ان کے سورس کی طرف جائیں. اور وہ سورس پہ جانے کے جو پہلے انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ تو کوئی ایئر سٹرائکس وغیرہ ہیں. لیکن اگر ان کو یہ لگا کہ صرف ایئر سٹرائکس کے کام نہیں ہوتا تو پھر وہ گراؤنڈ فورسز بھی جا سکتی ہیں. تو اس صورت میں معاملہ یہ ضرور بڑھے گا. اور جو پچھلی دفعہ طالبان نے کیا ہے کہ جب پاکستان نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا ہے تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے سارے بارڈر پہ جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے ایک طرح سے اس کا حصہ بنے ہیں. تو لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیٹر ہو گیا ہے. اب اگر آئندہ یہ حملے اسی انٹینسٹی سے برقرار رہے تو پاکستان کا جو انسینٹیو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے سٹنگ ڈکس ہوں اور ہم بس یہ آئیں چھپ چھپا کے حملہ کریں اور ہمارا نقصان کر کے بھاگ جائیں. تو پھر اس صورت میں ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور اس صورت میں پھر ایک بڑا کانفلکٹ بارڈر کے اوپر ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک جینوئنلی رسک موجود ہے. یہ صرف ایک دھمکی میرے خیال میں نہیں تھی. پھر وہ ہوگا کہ بارڈر پہ کون سی جگہ پہ وہ قریب ہیں ان کے کیمپس، کون سی جگہوں کو آسانی سے آپ کیپچر کر لیں، ادھر جا کے ایکشن لے کے آپ جائیں، کیپچر کریں، ایڈوانس کریں، اس انفراسٹرکچر کو تباہ کریں، پھر کچھ عرصہ رکیں یا واپس آ جائیں. وہ پھر حالات کے مطابق ہوگا. تو اس طرح کی کارروائیاں پھر ہو سکتی ہیں. پاکستان کی کوشش ہوگی کہ اس طرف نہ جانا پڑے، لیکن میرے خیال میں اگر یہ مسئلہ مذاکرات سے حل نہ ہوا اور اگر مذاکرات میں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فورسز کو اس طرف وہ جائیں گی. اور میرے خیال میں کوشش یہی ہونی چاہیے اگر بیٹر سینس پریویل کرتی ہے تو پھر طالبان کو بھی اپنی اسٹیٹ بلڈنگ پہ توجہ دینی چاہیے اور اپنے ہمسایہ ملکوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ امن پہ یقین رکھتے ہیں. اور اس صورت میں پھر پاکستان کو بھی ایک بہت ہی پرو ایکٹیولی طالبان کی حکومت کے بھی جو مسائل ہیں، جیسے وہاں پہ بھی غربت ہے، پھر افغان مہاجرین کے مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، ٹریڈ کے ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے.
تو پرامن طریقے سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں حل ہوا تو پھر بات کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غزہ پیس پلان اور سیز فائر ایگریمنٹ امید کی ایک کرن تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی اسی بات پر منحصر ہے کہ ڈائلاگ، میوچل ٹرسٹ اور امپلیمنٹیشن کس حد تک کی جا سکتی ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہیومینٹیرین کمٹمنٹ اور کراس بارڈر کوآپریشن ہو۔ اور ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ریجن اسٹیبلٹی اور غزہ ریکنسٹرکشن میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہو، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے اوپر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔